बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको विद BB2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो ओबेसिटी के बारे में, जैसे उर्दू में मोटापा कहते हैं। ये तो पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे काफ़ी लोग जो है अपनी तबीई उम्र से जल्दी वफ़ात पा जाते हैं, और ये काफ़ी डेंजरस चीज़ है। और 2013 से तो बाकायदा ये ओबेसिटी जो है ना एक डिज़ीज़ की शक्ल में इसको लेबल कर दिया गया है। अब ओबेसिटी की क्या डेफिनेशन है, उसमें यह है कि आपका अगर एक कैलकुलेशन है, वैल्यू है जिसको कहते हैं BMI से बनता है बॉडी मास इंडेक्स। तो एक साइंटिफिक कैलकुलेशन है कि अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा हो तो वो जो है आपका ओबीस की कैटेगरी में आप शामिल होंगे। तो उसको कैलकुलेट करने का बड़ा आसान तरीका है। उसमें ये होता है कि आपकी जो है पहले वेट लेते हैं, वेट किलोग्राम में, तो उसको डिवाइड करते हैं हाइट इन स्क्वायर में। सपोज एक बंदे का वेट 75 किलो है और उसकी हाइट जो है ना 1.8 मीटर है, तो 1.8 मीटर का स्क्वायर लेंगे और फिर उसको 75 किलो जो उसका वेट है उससे डिवाइड करेंगे, तो जो भी कैलकुलेशन आएगी वो उसका BMI होगा। इस एग्जांपल जो मैंने दी है इसमें 23.15 BMI आता है। इसके अलावा एक और भी बहुत बड़ी ज़बरदस्त इसमें ओबेसिटी की जो है काफ़ी मतलब अच्छी एक तरह की कैलकुलेशन है। वो ये है कि आपका जो है ना वेस्ट टू हिप रेशो ये जो होती है, वो उसमें भी ये है कि अगर आपका कैलकुलेशन मतलब जो इसकी रेशो है वेस्ट टू हिप रेशो, उसमें अगर ये 0.9 मेल में और 0.85 फीमेल में हो, उससे मतलब ऊपर हो, तो वो आपको ओबीस की कैटेगरी में शामिल होंगे। उसमें उसकी भी कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है, और उसमें ये बल्कि BMI से भी ज़्यादा इसको रिलायबल समझा जाता है। उसमें ये होता है कि आपकी जो है वेस्ट और जो है ना आपकी हिप की मेजरमेंट्स की जाती है, और उसको जो है ना वेस्ट की मेजरमेंट और उसकी जो सेंटीमीटर में, और उसकी जो हिप की मेजरमेंट आती है उसको वेस्ट को हिप की मेजरमेंट से डिवाइड किया जाता है। तो अगर आपका जैसे पहले मैंने बताया मर्दों में अगर 0.9 से ज़्यादा हो तो वो 20 आएगा। इसी तरह फीमेल में अगर 0.85 से जो है ज़्यादा हो तो वो जो है ना उसमें आएगा वो 20 की कैटेगरी में। तो ये मतलब एक तरह की दो जो है ना बॉडी मास इंडेक्स और वेस्ट टू हिप रेशो, ये एक तरह की आपकी ओबेसिटी की जो है कैलकुलेशन को डिफ़ाइन करती हैं। अब ये तो मैंने बता दिया कि बॉडी मास इंडेक्स और वेस्ट टू हिप रेशो के बारे में जो एक डिटर्मिनेंट्स हैं ओबेसिटी में। तो इसमें ये अब आते हैं जो है ओबेसिटी की तरफ। ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है वो पूरी दुनिया में है, और इसमें बहुत सारी जो है बीमारियां ओबेसिटी की वजह से होती हैं। मतलब ओबेसिटी खुद एक बीमारी है, और उससे आगे और बीमारियां जो है ना वो लगती हैं इंसान को। उसमें चंद जो बीमारियां हैं जो ख़तरनाक किस्म की, उसका मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा। उसमें ये होता है कि आपका हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे किसी बंदे को हार्ट अटैक, जैसे आम लफ्ज़ों में हार्ट अटैक कह लें, हमारी जो है टर्मिनोलॉजी उसमें मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, या मतलब जो है उसमें कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। फिर जो है इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ आती है। टाइप 2 डायबिटीज़ ये होती है कि जो इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं होती, आमतौर पे जो है ना थोड़ा मतलब मिडिल एज में या इवन 35-40 की एज में वो शुरू होती है टाइप 2 डायबिटीज़। तो ये भी एक मोटापे की वजह से काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। इसके अलावा इसमें एक और बीमारी आ जाती है, वो भी काफ़ी कॉमन है, जिसका नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया। उसमें ये होता है कि जब बंदा सोया होता है ना, तो उसको जो है ना सांस लेने में उसकी जो है मुश्किल होती है। उसका जो गला ये समझ लें कि बंद हो जाता है। जो अपर जो रेस्पिरेटरी पाथवे है नाक से जो गले तक जाते हैं, मतलब लंग से पहले वो उसका जो है ना वो जब स्लीप मतलब बंदा नींद में होता है तो वो उसका वो ज़्यादा रिलैक्स कर जाते हैं। उससे फिर बंदे को सांस लेने में मुश्किल हो जाती है, और बार बार जो है ना वो रात को उठ जाता है, और उसको फिर ये भी एक मतलब मोटापे की वजह से ये चीज़ हो सकती है। तो इसमें आमतौर पे बंदे को ना दिन को ज़्यादा नींद आती है। अगर रात को वो डिस्टर्ब रहा हो तो दिन को ज़्यादा ही नींद आएगी, तो ये भी काफ़ी है। और इसके अलावा कई मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स जो है ना वो मिसाल के तौर पे आंतों का कैंसर है, छोटी या स्पेशली बड़ी आंत का कैंसर जो है ना, और दूसरे कई मुख्तलिफ़ कैंसर इससे हो सकते हैं मोटापे से।
اور جوڑوں کے درد کی بہت پرابلم ہو سکتی ہے، اسپیشلی جو ہے خاص طور پہ جو لوگ بوڑھے ہیں ان میں آسٹیوآرتھرائٹس کی شکایت ہے۔ یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جوڑ جو ہے کمزور ہو جاتے ہیں، اس میں جو ہے نا یہ بھی خاصا مطلب جو ہے نا اچھی خاصی ڈسٹربنس اس میں مطلب جو ہے پین ہوتا ہے، اور پیشنٹ جو ہے نا اس چیز کے بہت آتے ہیں ہمارے پاس، اور یہ بھی موٹاپے کی وجہ سے یہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر ذہنی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں، ڈپریشن کا شکار لوگ ہو جاتے ہیں، یہ بھی جو ہے نا موٹاپے کی وجہ سے کافی پرابلم سامنے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور بیماریاں ہیں جن کے ابھی تک میں نے نام لے لیے، وہ بھی موٹاپے کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی کاذب کی طرف کہ کیوں یہ موٹاپا لوگوں کو ہوتا ہے۔ اس میں دو سب سے بڑی ریزن ہے۔ ایک تو یہ کہ لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی ہے، جو لوگ ایکسرسائز وغیرہ نہیں کرتے، بہت سست ہوتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، یا اکثر وہ جو ہے گھر پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں۔ آج کا تو خیر ویسے بھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو یہ ایک اور ایڈیشنل رسک فیکٹر آ گیا اگر جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، جن کو مطلب جو ہے لوگ جن کو جو اکثر جو ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کوچ پوٹیٹو، تو وہ جو ہے وہ بھی اچھے خاصے مطلب اس چیز کا شکار ہو سکتے ہیں موٹاپے کا، مطلب جو زیادہ سست لوگ ہیں۔ اور کوئی بھی انسان جو بھی کسی جو ہے مطلب وہ سستی کرتا ہے، جو زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی یا ایکسرسائز نہیں کرتا، جم نہیں جاتا، تو اس کو موٹاپے کا زیادہ جو ہے نا وہ اثر ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بڑی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے لوگ کھانے میں جو زیادہ کھانا کھاتے ہیں، ان کو بہت کھانے کا شوق ہوتا ہے، اور مختلف ان کو خاص طور پہ جو ہے نا مراغن غذائیں پسند آتی ہیں۔ یا پھر ایک بہت بڑی ریزن ہے جو لوگ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، اور یہ جو ہے نا فاسٹ فوڈ تو خیر بہت ہی ڈینجرس ہے، یہ برگر وغیرہ جو لوگ کھاتے ہیں یہ اچھا خاصا موٹاپے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ جو سافٹ ڈرنکس ہیں، یہ تو یہ سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا زہر قاتل ہیں۔ یہ جو پیپسی، مرنڈا اور یہ جو کوکا کولا، یہ ساری جو ہے نا انرجی ڈرنکس، اور یہ جو اور بہت سارے مطلب جو ریڈ بل اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ اچھی خاصی جو ہے نا موٹاپے کا باعث بن سکتی ہیں۔ پھر اس میں ایک اور چیز بھی دیکھی گئی ہے کہ آج کل چونکہ ظاہر انسان ترقی کر رہا ہے اور بہت ڈفرینٹ انوویشنز اور انوینشنز ہو رہی ہیں، اس میں یہ کہ مشین پہ جو ڈپینڈنٹ لائف سٹائل آ گیا۔ مطلب پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ابھی جو ہے لوگ محنت ہاتھ سے زیادہ کام کرتے تھے، ان کو کافی مشقت کرنی پڑتی تھی، چلتے تھے۔ اور آج کل تو چونکہ مشینوں سے زیادہ کام لیا جا رہا ہے، تو انسان کی جو فزیکل ایکٹیویٹی مطلب جو ہے وہ ہاتھ سے اور کام کرنے والے اور چلنے والے جس میں زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی اور مشقت ہے، وہ کام کم ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا یہ موٹاپا ہو سکتا ہے۔ اور کافی لوگ تو اتنے سست ہوتے ہیں، ایون گاڑی میں ہی جو ہے نا وہ گاڑی تھوڑی سی دور جانا ہو تو گاڑی کا استعمال کرتے ہیں، ایون گاڑی میں ہی وہ فاسٹ فوڈ بھی منگوا لیتے ہیں اور وہیں پہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ مطلب لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی، اور جیسا کہ میں نے پہلے بولا وہ جو ہے زیادہ کھانا، یہ بہت بڑی دونوں ریزن ہے۔ اس کے علاوہ اور ریزن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ اگر بیماریاں لگی ہوئی ہیں، کوئی انڈوکرائن ڈسآرڈرز ہیں جو ہیں اس وجہ سے، جیسے ہماری میڈیکل میں بیماری آتی ہے کشنگ سنڈروم، اور اس کے علاوہ کچھ چند اور جو ہے وہ بیماریاں، اس میں زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ کنفیوز ہو جاؤں گے، تو کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں مختصر ویڈیو بناؤں۔ تو مطلب کچھ بیماریاں بھی ہے نا وہ انسان کو موٹاپے کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کچھ جو لوگ دوائیاں استعمال کر رہے ہیں، سپوز اگر کوئی سائیکیٹری کی میڈیسن ہے، اینٹی سائیکوٹک میڈیسن ہے، جو اس کو ہم آج کل ایٹیپیکل اینٹی سائیکوٹک میڈیسن ہے، وہ بھی کافی موٹاپے کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ موٹاپے میں جینیٹکس کا بھی بہت رول ہے، مطلب کچھ لوگ کو فیملی ہسٹری ہوتی ہے موٹاپے کی، یا کچھ ریئر قسم کی میڈیکل النیسز ہوتی ہیں جو بچپن میں ہوتی ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہو کہ بچے بہت موٹے ہوتے ہیں شروع سے ہی، تو وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے موٹاپے کی۔ تو یہ تو ہوگی موٹی امپورٹنٹ کازز جو ہیں موٹاپے کا باعث بنتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس کی جو اکثر لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب موٹاپا ہو رہا ہے، اس کا کنٹرول کرنے کے لیے کوئی دوائی دے دیں۔ تو
اب اس کی جو مینجمنٹ ہے، جو ہم لوگ ایز اے ڈاکٹر پیشنٹ کو مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ کافی لوگ جیسے میں نے بتایا کہ اس میں سستی کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں بس گولی کھائے اور 2-4 ہفتے میں جناب ان کا ویٹ کم ہو جائے اور سلم اینڈ اسمارٹ ہو جائے. تو ایسا نہیں ہوتا، اور ایسے ہم ریکمینڈ بھی نہیں کرتے میڈیسن شروع میں، کیونکہ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ میڈیسن جو ان کی مطلب جو امپورٹنٹ ریزن ہے موٹاپے کی، جیسے سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، جو لوگ سستی کرتے ہیں اور ورزش نہیں کرتے، تو ان ریزن کو مطلب اگر آپ ٹھیک کریں تو پھر ظاہر موٹاپے سے کنٹرول ہو جائے گا. اب ظاہری بات ایک سمپل سی لاجیکل بات ہے کہ ایک بندہ کھانا زیادہ کھاتا ہے، جو ہے ہر وقت بیڈ پہ پڑا رہتا ہے، یا لیٹ سے اتنا اس کا ایکٹیو نہیں ہے، تو وہ کھانا کم کرے گا تو اس کو ظاہر ہے اس میں کافی فرق آ سکتا ہے اس کے موٹاپے میں. تو اب یہ کہ جب ہمارے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں تو ہم ان کو پلان دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا موٹاپے کا آپ جو ہے کتنا عرصے میں کم کرنا چاہتے ہیں. تو کچھ لوگوں کا تو ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اگلے 4-6 مہینوں میں جو ہے نا موٹاپا کم کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم فٹافٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو 12 اتنا جلدی ان کو ارجنٹلی ہم لوگ نہیں کہتے کہ آپ فوری طور پہ ٹھیک ہو جائیں یا یہ میڈیسن لے لیں تو کہ آپ فوراً ٹھیک ہو جائیں گے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو ایک پلان دیتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک تو اپنی فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ کرتے ہیں اور دوسرا کھانے پہ کنٹرول کریں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کھانے پہ کنٹرول نہیں کر سکتے اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب میں ایکسرسائز میں کر لوں گا. تو میں ان لوگوں کو بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ دونوں بیسیکلی کمبائن کرنا پڑتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں ایکسرسائز اور جو ہے نا ڈائٹ، تب جا کے یہ صحیح کنٹرول ہوتا ہے. اور میڈیسن کا جہاں تک بات ہے، میڈیسن ہمیشہ ہم اینڈ پہ، اور وہ بھی مطلب تقریباً 6 مہینے سال، یا ایسے ایک بندہ بالکل ایکسرسائز نہیں کرتا یا بہت ہی سوچتا ہے، یا لیٹ سے اس کا جو ہے وہ جو ہے کوئی اور پرابلم کا شکار ہے، کسی وجہ سے وہ مطلب ایکسرسائز نہیں ہو پاتی یا اس کے کھانے کا کنٹرول نہیں ہو پاتا، تو پھر ہم میڈیسن کی طرف آتے ہیں. اور میڈیسن بھی کی چونکہ اس موٹاپے کی میڈیسن کے کافی سائیڈ افیکٹس بھی سامنے آ رہے ہیں، تو ہم یوزلی میڈیسن جو ہے نا انکریج نہیں کرتے. تو اس میں اور بھی آپشن ہے، جیسے مطلب معدے کی سرجری ہم لوگ ریکمینڈ کر دیتے ہیں. کچھ لوگ جو بہت ایکسٹریم اوبیسٹی کا شکار ہیں، بہت زیادہ، ان کو سرجری کے علاوہ کچھ اور پروسیجر ہیں، مطلب معدے کے اوپر والے حصے کو آپ یہ سمجھیں اس کو کانسٹیٹ کر سکتے ہیں، اس طرح کے پروسیجر ہیں، اور وہ جو ہے کافی اس میں افیکٹو آ سکتے ہیں. تو وہ ان میں مطلب ان پیشنٹ میں اچھی خاصی امپرومنٹ آ سکتی ہے. تو عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک بندہ جو اوبیس ہے، بہت خاص طور پہ بہت زیادہ اوبیس ہے، تو اس کی جو ہے نا جو لائف 6 سے 7 سال، مطلب یا آن ایوریج یہ سمجھ لیں کہ 6 سے 10 سال تک جو بندہ بہت زیادہ اوبیس ہے اس کی لائف جو ہے نا ایوریج لائف کم ہو سکتی ہے. تو یہ جو ہے نا اس چیز کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ جو ہے نا موٹاپا ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور اس سے اور جیسے میں نے اس ویڈیو میں ذکر کیا بہت ساری اس کے علاوہ بہت ساری بیماریاں لگتی ہیں. مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آ گئی ہوگی. ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور یہ ویڈیو لائک اور شیئر کر دیں. اس کے علاوہ میں اور بھی بہت سارے ٹاپکس پہ، جیسے میں نے بولا اسی ویڈیو میں بولا، جو مطلب بہت ساری ڈیزیز ہیں جس کی وجہ سے یہ مطلب جو موٹاپے کا باعث بھی ہوتی ہیں، جیسے جو موٹاپے سے جنم بھی لیتی ہیں، تو ان کے بارے میں انشاءاللہ الگ ویڈیوز بناؤں گا اور کوشش کروں گا. یہ کچھ ٹیکنیکل ٹرمز یوز ہوتی ہیں اس میڈیکل میں، کیونکہ ادھر یہ سارے ہم نے انگلش میں پڑھے ہوئے ہیں، تو اس میں انگلش سے اردو مجھے تھوڑا سا ڈیفیکلٹی ہوتی ہے ان کے جو میڈیکل کی خاص طور پہ ٹرمنالوجی کو آسان اس میں اردو میں بیان کرنے میں. تو اس میں میں کوشش کروں گا کہ اگر ٹائم ملا تو انشاءاللہ جو اس طرح جو میڈیکل میں جو یوز ہوتی ہیں، ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں، یا کیلکولیشن یا ریفرنسز اور ویلیوز یوز ہوتی ہیں، اس کی بھی آسان الفاظ میں اردو میں ویڈیو بنا سکوں. چلیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. بہت بہت شکریہ.